क को माँ में कम, पा के साथ या वाव को मिलाते हुए प्यू, टाकोरामीटर, कंप्यूटर। ये मैंने कहा था अलिफ पे ये सिंबल मद आता तो इसे आप पढ़ते हैं। जब मिलाएंगे आज, ई पर यहाँ ज़ेर आएगा, इस स्कूल में, मीम या नून गुन्ना में, पा पे ज़बर, रा को नून में, रा पर ज़ेर होगा, प्रिंस, पा को ला में पल, प्रिंसिपल, साहब, साहब में याद रखें कि साद से साहब होता है और इसमें बड़ी हा होती है। साहब ने ये खुश, खुश में वाव साइलेंट होता है, खबा में खब, रा के साथ ई वाली री, खुशखबरी दी। आज स्कूल में प्रिंसिपल साहब ने ये खुशखबरी दी। आपके लिए एक, अलिफ के साथ ये वाली या, एक नया कमरा, 4 हर्फ है, क कमा में कमरा को हमेरा, कमरा तैयार किया गया है। अब आपको एक नए, नून हमज़ा ए वालिया, नए अंदाज, आपको नाम है अंदा के साथ है दा, अंदाज से प को ढ़ में, प को ढ़ में पढ़ने का मौका, मौका की स्पेलिंग मीम वाव काफ आइन, मौका मिलेगा। आप जानते हैं ये नया कमरा, काफ पर ज़ेर होगा, किस लिए तैयार, तायारा तैयार किया गया है। बच्चों, बाको चा में, चा के साथ वाव नून गुन्ना, बच्चों ने एक आवाज़ हो कर कहा, कंप्यूटर के लिए। एक बार सही तौर पर यहाँ से, आज स्कूल में प्रिंसिपल साहब ने ये खुशखबरी दी, आपके लिए एक नया कमरा तैयार किया गया है। अब आपको एक नए अंदाज से पढ़ने का मौका मिलेगा। आप जानते हैं कि यह नया कमरा किस लिए तैयार किया गया है। बच्चों ने एक आवाज़ होकर कहा, कंप्यूटर के लिए। अलिफ पर ज़ेर होगा, इसके बाद, बाद की स्पेलिंग बा आइन दाल, बाद बा को चा में बच्चा के साथ वाली अच्छे, बच्चे अपनी अपनी, 4 हर्फ है तो पहला दूसरे तीसरा चौथे में, क्लासों में चले गए, सिन पे ज़बर सा, भा के साथ ई वालिया भी, सभी को कंप्यूटर रूम में जाने का बड़ा शौक़, शौक़ की स्पेलिंग शीन वाव काफ, शौक़ और इंतज़ार, इंतज़ार की स्पेलिंग अलिफ नून ता वा, ता के बाद वाली वा अलिफ रा, इंतज़ार था। आज हर क्लास के बच्चे बारी बारी क्लास टीचर, टा के साथ या टी, चकोरामचर, टीचर के साथ उस कमरे में गए। हिना भी अपनी क्लास के साथ, ये था है, साथ उस कमरे में गई। कमरे के बाहर लिखा था कंप्यूटर लैब, और ये भी लिखा था जूते बाहर ही उतारिए। बच्चों ने अपने अपने जूते उतारे और कमरे में दाखिल, दाखिल की स्पेलिंग दाल अलिफ खालाम खिल, दाखिल हो गए। बच्चों को देख, दाल के साथ या खा में, देख कर कंप्यूटर की मैडम बहुत खुश हुई। उन्हों, ये क्या है, उन्हों अलिफ पर पेश है, न फिर वाव नून गुन्ना, उन्हों ने पूछा, पाकिस्तान वाव पूछा के साथ अच्छा, पूछा आप जानते हैं कंप्यूटर लैब क्या है। हिना ने कहा मैडम मैं बताती हूँ, हा के साथ वाव फिर नून गुन्ना हूँ, नून गुन्ना देंगे तब होगा हूँ, नहीं तो हो होगा। वो कमरा जहाँ कंप्यूटर रखे जाते हैं। मैडम ने कहा बिल्कुल ठीक, बिल्कुल की स्पेलिंग बा अलिफ लाम काफ लाम, और बिल्कुल में अलिफ जो होता है ये साइलेंट होता है बोलने में, लिखने में नहीं। बच्चों, हमारे दिमाग की तरह कंप्यूटर का भी अपना दिमाग होता है, उसे CPU कहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर के कौन से पार्ट को कहते हैं, तो CPU को कहा जाता है। ये CPU है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर के 4 हिस्से होते हैं, हिस्से के स्पेलिंग हा साद ए वाली, हिस्से होते हैं, ये फिगर हैं। मॉनिटर CPU, कीबोर्ड, माउस, तो इसे मॉनिटर कहते हैं, ये CPU है और ये कीबोर्ड है एंड ये माउस है। ये चारों
حصے مل کر کمپیوٹر کہلاتے ہیں۔ کمپیوٹر خود کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس میں معلومات، میم کو عین میں، معلومات داخل نہ کیا جائے۔ تو یہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس کو انفارمیشن دینی پڑتی ہے، انسان اسے رن کرتا ہے۔ بٹ انسان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے جو اس کے مرضی کے مطابق ہی چلتی ہے اور مرضی کے مطابق ہی رکتی ہے، جیسے سانس، ہماری سانس بغیر ہماری اجازت کے چل رہی ہے اور ایک دن بغیر ہماری اجازت کے رکے گی۔ کمپیوٹر سے بہت سے کام لیے جا سکتے ہیں۔ اس کی مدد سے اردو، ہندی، انگریزی، حساب یعنی کیلکولیٹ، میتھمیٹکس، سائنس، سین الف حمزہ نون سین، سائنس اور سماجی یعنی سوشل، علوم، علم کا پلورل ورڈ ہے علوم، سماجی علوم وغیرہ سبھی مضمون، میم کے ساتھ نون، مضمون یعنی ٹاپک پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کی اسپیلنگ عین لام الف واو، علاوہ کمپیوٹر کے ذریعے کے اسپیلنگ ذال را یا عین اے والی، ذریعے آپ بہت سے کھیل بھی کھیل سکتے ہیں اور دنیا بھر کی معلومات، میم عین لام واو میم الف تا، معلومات بھی حاصل کی اسپیلنگ ہا الف صاد لام، حاصل کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر لیب میں جا کر اور کمپیوٹر کے بارے میں جان کر بچے بہت خوش ہوئے۔ مشق ہے اب۔ خوشخبری کی میننگ اچھی خبر، انداز یعنی ڈھنگ، طریقہ، علوم بہت سے علوم، علم یعنی علم کی جمع ہے۔ کچھ کوشچنز ہیں یہاں پر۔ پرنسپل صاحب نے کیا خوشخبری دی؟ کمپیوٹر لیب کے باہر کیا لکھا تھا؟ کمپیوٹر کے دماغ کو کیا کہتے ہیں؟ کمپیوٹر سے کیا کام لیے جاتے ہیں؟ کمپیوٹر کے بارے میں جان کر بچے کیوں خوش ہوئے؟ یہاں پر کچھ الفاظ الگ ہیں، حروف الگ ہیں، انہیں ملا کے لکھنے ہیں۔ کمپیوٹر کے حصوں کے نام دیے گئے ہیں، یہاں پر ان حصوں کے نام آپ کو لکھنے ہیں۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے سبق میں لفظ خوشخبری آیا ہے، اس کے معنی ہے اچھی خبر۔ اسی طرح نیچے کچھ لفظوں سے پہلے خوش لگا کر لفظ بنائیں، جیسے یہاں پر دلی ہے تو آگے یہاں پر لگانا ہے خوش دلی یعنی اچھے دل سے۔ حالی ہے تو خوش حالی، اسی طریقے سے یہاں پر مزاجی، خوش مزاجی، پھر قسمتی ہے خوش قسمتی۔ اسے ہم انگلش میں پریفکس کہتے ہیں اور اردو میں سابقہ کہتے ہیں، کہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں ان کے سٹارٹنگ میں کچھ لیٹر یا کچھ ورڈ لگا کر اس ورڈ کا میننگ بدل دیا جاتا ہے۔ جیسے انگلش میں کمپلیٹ، سٹارٹنگ میں 2 لیٹر لگایا گیا انکمپلیٹ، تو اس کا میننگ چینج ہو گیا، اسی کو ہم پریفکس کہتے ہیں اور اردو میں سابقہ کہتے ہیں۔ یہاں پر نیا رکھنا ہے اور اس کے آگے کوئی الفاظ، جیسے نیا کمرہ، آگے نیا دروازہ، نیا جوتا، اس طریقے سے آپ کو بنانے ہیں۔ سبق میں پرنسپل صاحب آیا ہے، ان باقی سب نام جو ہیں ان کے آگے صاحب لگانا ہے، والد صاحب، بھائی صاحب، ڈاکٹر صاحب، ماسٹر صاحب۔ کچھ الفاظ ہیں جس کی آپ کو پریکٹس کرنی ہے 5 ٹائمز۔ پرنسپل، کمپیوٹر، انتظار، معلومات، مضمون۔ یہاں پر ان سارے الفاظ کو الگ کر کے لکھنے ہیں، یعنی حروف الگ کرنے ہیں۔ مثال دیکھ کر یہاں پر سنگولر سے پلورل یعنی واحد سے جمع بنانا ہے، جیسے ضرورت کا ضرورتوں۔ کیا کیا گیا؟ آخری میں واو نون غنہ ایڈ کر کے اس کو پلورل بنایا گیا، تو درخت کا ہو جائے گا درختوں، بندر کا بندروں، شاخ کا شاخوں، شاخ یعنی ڈالی ہوتی ہے، آواز کا آوازوں، بات کا باتوں، جنگل کا جنگل، واو نون غنہ ایڈ کر کے پلورل بنانے ہیں۔ یہاں پر حروف کو ملانے ہیں، شاخ، درخت، شکار اور فیصلہ، ترکیب۔ یہاں پر کچھ تصویریں ہیں، کچھ تصاویر ہیں، ان کے آپ کو نام لکھنے ہیں۔ یہاں پر ایک پہلی آ گئی ہے، ان سارے الفاظ کو ان باکسز میں ڈھونڈنے ہیں۔ جیسے میں ایک ڈھونڈ دیتا ہوں، یہ پتنگ کہاں پر ہے؟ یہاں پر ہے، یہ اس طریقے سے آپ کو ڈھونڈنے ہیں۔ باقی یہ مہندی ہے اور گیند، تارے اور ٹیلی فون۔ اب یہاں پر ایک نئی چیز ہے، جیسے ضرورت ہے، ضرورت کے آخر میں میم نون دال مند لگا کر ضرورت ورڈ کا میننگ بدل گیا ہے۔ ضرورت یعنی نیڈ اور ضرورت مند یعنی جسے نیڈ ہو، جسے ضرورت ہو، تو اسے ہم اردو میں لاحقہ کہتے ہیں اور انگلش میں سفکس کہتے ہیں۔ اگزامپل سے ڈرائیو
یعنی چلانا، ڈرائیور یعنی چلانے والا، یعنی الفاظ کے آخر میں، یہ کہہ لیں کہ ورڈ کے آخر میں کچھ لیٹر یا کچھ ورڈ لگا کر اس ورڈ کا میننگ بدل دینا لاحقہ کہلاتا ہے۔ آپ کو بنانے ہیں، جیسے دولت سے یہاں پر آپ کیا بنائیں گے؟ دولت مند، یعنی لاحقہ آپ کو لگانا ہے مند، پھر عقل سے عقل مند، اسی طریقے سے فکر سے فکر مند، فائدے سے فائدہ مند، حوصلہ سے حوصلہ مند۔ کپڑے پہننے کے آداب۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جانوروں کے جسم پر موٹی کھال یا بال کیوں ہوتے ہیں؟ چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جانوروں کے جسم پر موٹی کھال یا بال اس لیے ہوتے ہیں کہ جانور اپنے جسم کو سردی گرمی سے بچا سکے۔ انسان کو سردی گرمی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لباس بنایا ہے، تاکہ لباس سے انسان اپنے جسم کو ڈھانپ سکے اور خود کو سردی گرمی سے بچا سکے۔ لباس بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، جس سے ہم اپنے جسم کو چھپاتے اور سردی گرمی سے بچاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر نعمت کی طرح اس نعمت کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اب ہم آپ کو لباس پہننے میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آداب بتاتے ہیں، تاکہ آپ ان پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر سکے۔ سنیے، کپڑے پہننے کے 21 آداب ہیں۔ کپڑا اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر پہننا اور دعا پڑھنا۔ ادب۔ لباس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے یہاں یہ نعمت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ جب کپڑے پہنیں تو جو کپڑا پہنے اس کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جیسے جب آپ کرتا، قمیض، شلوار، ٹوپی وغیرہ پہنیں تو ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کرتا، قمیض، شلوار، ٹوپی، جو چیز بھی پہنے اس کا نام لے کر کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہننے کے لیے عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کپڑے پہنتے تھے۔ دعا ہے، اللہم انی اسألک من خیرہ وخیر ما هو لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما هو لہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ ادب۔ کپڑے پہن کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کپڑے پہن کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے تو ابھی وہ کپڑا اس کے ٹخنوں تک بھی نہیں پہنچتا کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کپڑے پہن کر شکرانہ کے طور پر کوئی دعا پڑھتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اب آپ کو ایک دعا بتاتے ہیں، جو بھی کپڑے پہننے کے بعد یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ پیارے بچوں، چھوٹی سی دعا ہے اور اس کا اتنا بڑا ثواب۔ آپ جلدی سے اس کو یاد کر لیں اور کپڑے پہننے کے بعد ہمیشہ اس کو پڑھا کریں۔ فخر اور دکھانے کے لیے کپڑا نہیں پہننا چاہیے۔ جو بھی کپڑا پہنیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے شکر کے لیے پہنیں۔ فخر اور شہرت کے لیے کہ لوگ کہیں کہ کتنا قیمتی لباس پہنا ہے، یا لوگوں میں بڑائی دکھانے کے لیے نہیں پہننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو تو پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے شکریہ کے لیے آدمی اچھے کپڑے پہنے، مگر اس کو بالکل نہیں پسند کرتے کہ آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے کپڑے پہنے، بلکہ اس سے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں شہرت کے لیے لباس پہنے گا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ اس لیے ہمیں اس سے بہت بچنا چاہیے۔ نئے کپڑے جمعے کے دن پہننا چاہیے۔ جب آپ نئے کپڑے پہنیں تو جمعے کے دن پہنا کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نئے کپڑے پہنتے تھے، اس لیے جمعہ کے دن نئے کپڑے پہننا سنت ہے۔ آپ بھی جمعہ کے دن سے نئے کپڑے پہنا کریں تاکہ سنت کا ثواب حاصل ہو۔ نئے کپڑے پہننے کی دعا۔ جب آپ نئے کپڑے پہنیں تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی ما اواری بہ واتجمل بہ فی حیاتی۔ کسی مسلمان کو نئے کپڑے پہنے دیکھے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح جب کسی بھی مسلمان بھائی کو نئے کپڑے پہنے ہوئے دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، تبلی ویخلف اللہ۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کپڑے کو اتنا پہنو کہ یہ بوسیدہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اور نئے کپڑے عطا فرمائیں۔ جب کسی کو نئے کپڑے پہنے ہوئے دیکھیں تو اس کو یہ دعا بھی دینی چاہیے، البسوا جدیدا وعش حمیدا ومت شہیدا۔ دائیں طرف سے پہننا۔
جو چیز بھی پہنیں دائیں طرف سے ابتدا کریں، دائیں طرف سے اسٹارٹ کریں۔ جیسے پہلے دایاں ہاتھ آستین میں ڈالیں یا شلوار پہنیں تو دائیں پیر میں پہلے پہنیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے کپڑے پہننے کو پسند فرماتے تھے۔ ادب: جب لٹکے ہوئے یا رکھے ہوئے کپڑے پہنے تو ان کو جھاڑ بھی لینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات یعنی کبھی کبھی کوئی چیونٹی یا کوئی موذی یعنی خطرناک چیز کپڑوں میں چڑھ جاتی ہے اور بغیر جھاڑے پہننے سے نقصان پہنچاتی ہے۔ کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ جب بھی کبھی کپڑے اتاریں تو بسم اللہ پڑھ کر اتاریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ پڑھنے سے جن انسان کی شرمگاہ کو نہیں دیکھتا۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ شیطان انسان کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اس لیے بچوں، کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ ضرور پڑھا کرو۔ کپڑے اتارنے کا طریقہ: جب آپ کپڑے اتاریں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بائیں طرف سے اتارنا شروع کریں۔ جیسے جب آپ قمیض اتاریں تو پہلے بائیں آستین نکالیں، پھر دائیں آستین نکالیں۔ ایسے ہی جب شلوار اتاریں تو پہلے بایاں پائنچا نکالیں، پھر دایاں پائنچا نکالیں۔ پائنچا باٹم آف دا پاجامہ اور ٹراؤزرز از کالڈ پائنچا ان اردو۔ ایسی جگہ کپڑے تبدیل کریں جہاں کوئی نہ دیکھے۔ اسی طرح جب کپڑے تبدیل کریں تو ایسی جگہ تبدیل کرنا چاہیے جہاں آپ کو کپڑے پہنتے ہوئے کوئی نہ دیکھے۔ اسی طرح اگر کوئی کپڑے تبدیل کر رہا ہو تو اس کو بھی دیکھنا نہیں چاہیے، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ نہ خود ہی کسی کو اپنا سطر دکھانا چاہیے اور نہ ہی کسی کا سطر دیکھنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بالکل ناپسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور رکھے۔ کون دونوں؟ جو سطر دکھانے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ اتارے ہوئے کپڑے تہہ کر رکھنا چاہیے۔ جب آپ کپڑے تبدیل کریں تو جو کپڑے آپ نے اتارے ہیں ان کو ادھر ادھر نہیں پھینکنا چاہیے۔ بعض بچے کپڑے بدل کر شلوار ایک جگہ، کرتا ایک جگہ پھینک دیتے ہیں، یہ بہت ہی بری بات ہے، بلکہ ایک اچھی جگہ رکھنا چاہیے۔ ادھر ادھر پڑے ہوئے کپڑے برے بھی لگتے ہیں اور کبھی الٹے سیدھے پڑے ہوتے ہیں اور یہ بری بات ہے، یہ سب اخلاق و آداب کے خلاف ہے۔ اس لیے اگر آپ نے وہ کپڑے دوبارہ پہننے ہیں تو اسکوٹی پر ٹانگ دیں یا الماری وغیرہ میں لٹکا دیں، اور اگر نہیں تو ان کو تہہ کر رکھ دیں۔ کپڑوں کو تہہ کر کے رکھنا اچھی بات ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو چادر ہدیہ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 تہہ کر کے دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کپڑوں کو رکھنا ہو یا کسی کو دینا ہو تو تہہ کر رکھنا اور دینا چاہیے۔ اسی طرح لڑکوں کو چاہیے کہ وہ لڑکیوں کا لباس نہ پہنیں، اسی طرح لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ وہ لڑکوں کا لباس نہ پہنیں۔ ہمارے دین میں ہمیں ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ توبہ توبہ، یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اعتراض کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لڑکا یا لڑکی کیوں بنایا، اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا تو اللہ تعالیٰ کے اچھے بندوں کا کام نہیں ہے، اسی لیے اس سے بہت بچنا چاہیے۔ ایسے ہی ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے جو اتنا باریک ہو کہ اس سے جسم نظر آئے۔ اسی طرح اتنا تنگ لباس بھی نہیں پہننا چاہیے جس سے جسم کے اعضاء یعنی جسم کے پارٹس کا ابھار نظر آئے۔ یہ تو ایسا ہے کہ گویا کپڑے ہی نہیں پہنے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوتے ہیں، اس سے بہت بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایسا چھوٹا لباس جس سے جسم پوری طرح نہ چھپ سکے نہیں پہننا چاہیے۔ لباس تو جسم ڈھانکنے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے لباس پہننے میں ان باتوں کا ضرور خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح مردوں کو سرخ یعنی کہ لال سرخ رنگ کے کپڑے نہیں پہننے چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ مردوں کو ریشم کے کپڑے بھی نہیں پہننے چاہیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ مردوں کے لیے بہترین رنگ سفید رنگ ہے۔ اسی طرح لڑکوں کو چاہیے کہ وہ اپنی شلوار یا پائجامہ کے پائچے ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ اس کی عادت ابھی سے بنانی چاہیے، یہ بہت ہی بری عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں اور ان لوگوں کی طرف قیامت کے دن دیکھیں گے بھی نہیں جو اپنے پائجاموں کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں۔ قمیض پہننا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس میں قمیض بہت پسند تھی، اس لیے ہمیں بھی قمیض پہننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی اچھے اور جمیل ہیں اور اچھائی کو پسند فرماتے ہیں، اس لیے میلے کچیلے کپڑے نہیں پہننے چاہیے۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو دیکھا جو میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا ان کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے یہ اپنے کپڑے دھو لیں؟ جس طرح میلے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، اسی طرح کپڑوں کو میلا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی بہت بری عادت ہے، بلکہ احتیاط سے کپڑے استعمال کرنے چاہیے۔ بے احتیاطی سے آپ کے کپڑے بھی گندے ہوتے ہیں اور آپ کی والدہ کو بھی کپڑے دھونے میں تکلیف ہوتی ہے، اور اچھے بچے والدہ کو تکلیف نہیں دیتے اور اپنے کپڑے گندے نہیں کرتے۔ آزمائشی سوال: اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے لباس کیوں بنایا؟ جسم ڈھانکنے اور سردی گرمی سے بچنے کے لیے۔ کپڑے پہنتے وقت کیا نیت کرنی چاہیے، کون سی نیت نہیں کرنی چاہیے، اور غلط نیت کی کیا سزا ہے؟ تو جواب ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر پہننا چاہیے، فخر اور دکھاوے کی نیت سے نہیں پہننا چاہیے، اور جو اس نیت سے پہنے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ جب کپڑے پہنیں تو کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ جو چیز پہنے اس کا نام لے کر پہنیں، جو کپڑے پہن کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے۔ کپڑے پہننے کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ دعا ہے الحمد للہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اس کو پڑھنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کپڑے کس طرح پہننے چاہیے؟ دائیں طرف سے جھاڑ کر پہننے چاہیے۔ کپڑے کس طرح اتارنا چاہیے اور کیا پڑھ کر اتارنا چاہیے؟ بائیں طرف سے اتارنا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کر اتارنا چاہیے۔ کپڑے کہاں تبدیل کرنا چاہیے؟ تبدیل کرنے کے بعد ان کو کہاں اور کس طرح رکھنا چاہیے؟ جہاں کوئی نہ دیکھے وہاں تبدیل کر کے تہہ کر کے ان کو ان کی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ کپڑوں میں کون سی 6 باتیں نہیں ہونی چاہیے؟ لڑکوں کے لڑکیوں اور لڑکیوں کے لڑکوں جیسے نہ ہو، اتنے باریک نہ ہو کہ جسم نظر آئے، نہ اتنے تنگ ہو کہ جسم کا ابھار نظر آئے۔ مردوں کے شوخ رنگ اور ریشمی نہ ہو، مردوں کے پائچے ٹخنوں سے اونچے ہوں۔ کون سا رنگ اور کس رنگ کا لباس پہننا چاہیے؟ قمیص پہننا چاہیے اور مردوں کو سفید رنگ کا لباس پہننا بہتر ہے۔ میلے کچیلے کپڑے پہننے اور کپڑوں کو میلا رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے اور والدین کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور 2 کوشچن آپ کے لیے کہ نئے کپڑے پہنتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اور کسی مسلمان بھائی کو نیا کپڑے پہنے دیکھے تو کیا دعا دینی چاہیے؟